अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ मकासिद को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है कर्ज़। राइटर हैं फिर से हमारे डॉक्टर साजिद अमजद साहब। शुरू करते हैं। आप लोग लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, इसलिए कहानी शुरू करते हैं। दौलत ने सबको ऐसा अंधा कर दिया था कि आज की रौनक में कल की नहुसत किसी को नज़र ही नहीं आ रही थी। नियाज़ अहमद एक ऐसे महकमे में थे जहां कदम कदम पर रिश्वत थी। कब तक वो इस नहुसत से बचते? बच्चों की ज़रूरियात के नाम पर एक दिन उन्होंने भी इस दलदल में पांव रख दिया और फिर धंसते ही चले गए। वो ये भूल ही गए थे या जानबूझकर लाइल्म बने रहे कि अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम का लुक़मा कभी न कभी असर ज़रूर दिखाता है। हराम की कमाई की चमक ऐसी होती है कि आंखें धुंधला जाती हैं। वो खुद भी कुछ देखने के लायक नहीं रहे थे, हालांकि उनकी बीवी ज़किया बेगम दबे लफ्ज़ों में टोकती रहती थी, इस राह में आने वाले ख़तरों से आगाह करती रहती थी, लेकिन उनके हर सवाल के जवाब में नियाज़ अहमद की एक हंसी हुआ करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता वो भी इसी रंग में रंग गई। उन्हें यकीन हो गया कि नियाज़ अहमद ठीक कहते थे। जायज़ तरीके से तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती। अब देखना मैं तुम्हें कैसे ऐश कराता हूँ। ज़किया बेगम किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक एक करके जेवर पहनने शुरू किए तो इन्हें नियाज़ अहमद पर फ़ख्र होने लगा। अब वो बरसने वाली दौलत को रिश्वत नहीं, ज़िहानत से कमाई हुई दौलत कहने लगी थी। रिश्वत की दौलत में बरकत होती है न मुरव्वत। नियाज़ अहमद हज़ारों लाते, दोनों हाथों से लुटाते और फिर हाथ खाली के खाली। मुरव्वत का ये हाल हुआ कि नियाज़ अहमद ने एक एक करके सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लिया, इसलिए भी कि अब ये उनके मेयार के लोग नहीं थे और उनके मेयार के मुताबिक नहीं रहे, और ये खौफ भी था कि वो कहीं कुछ मांग न ले। चंद महीने भी नहीं हुए थे कि भरी दुनिया में वो अकेले रह गए। ससुराल में पहले भी कोई नहीं था, अब दोनों किनारे खाली पड़े थे। इस कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि बड़े लोगों से ताल्लुक़ पैदा कर लिए जाएं। इन लोगों से ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए घर भी तो बड़ा होना चाहिए। नियाज़ अहमद ने बुज़ुर्गों की निशानी 200 गज़ का घर फ़रोख्त कर दिया। बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी इतने पैसे जमा ना हो सके कि कोई शानदार कोठी ख़रीदी जा सके, लिहाजा एक शानदार कोठी किराए पर ले ली गई। ये सोचने की फुर्सत किसे थी कि सर छुपाने का ठिकाना भी हाथ से चला गया। नियाज़ अहमद ने शराब पीनी शुरू कर दी और आए दिन ऐसी पार्टियां भी बर्पा होने लगी जिनमें शराब पानी की तरह बहाई जाती। ये सोचने की फुर्सत किसी को नहीं थी कि अगर रिश्वत का दरवाज़ा किसी वक्त बंद हो गया तो महज तनख्वाह से इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये एहसास पहली मर्तबा उस वक्त हुआ जब उनकी तब्दीली के अहकामात आ गए। उन्हें मालूम था कि जहां उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहां दरिया नहीं सहरा है, तनख्वाह ही तनख्वाह है, रिश्वत का कोई नाम नहीं। ये ऐसा झटका था जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पहली मर्तबा एहसास हुआ कि पाँव फैलाने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि चादर पराई है। बड़े लोगों से ताल्लुक़दारी का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि सर पर लटकी हुई तलवार कुछ देर के लिए हट गई, यानी तबादला कुछ देर के लिए रुक गया। ताल्लुकात कायम आ गए और तबादला रुक गया। ये हादसा टल तो गया था, लेकिन हवा तो कभी भी अपना रुख बदल सकती है। इससे पहले वो कुछ सोचते उनकी बीवी ने तवज्जो दिलाई। मैं आपको एक बात कहूँ, हमें कुछ पसे अंदाज करके रखना चाहिए या आमदनी का कोई और ज़रिया भी सोचना चाहिए। अगर आपका तबादला फिर कहीं हो गया तो बार बार किसकी सिफारिश लगवाते फिरेंगे। तबादले इतनी जल्दी नहीं होते, और फिर जब जमाली साहब मौजूद हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने खुद ही कह दिया कि जब तक जमाली साहब मौजूद हैं। जमाली साहब न रहे तो क्या होगा? बेगम, क्या हो गया है आपको? क्यों इतनी वहमी हो गई हैं आप? मैंने तो एक बात कह दी। सफ़िया बड़ी हो रही है,
اس کی شادی کے لیے بھی تو کچھ بچائے رکھنا ہے۔ خدا کا خوف کرو بیگم، صفیہ ابھی 12 سال کی ہے، لڑکیوں کو بڑھتے دیر نہیں لگتی، جمع تو ابھی سے کرنا ہوگا۔ بات اس قسم کی اس وقت تو آئی گئی ہو گئی، لیکن نیاز احمد کے کان ضرور کھڑے ہو گئے۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اس گفتگو کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ذکیہ بیگم بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ نیاز احمد نے اب تک ان کی کون سی بات مانی ہے جو اب یہ مانیں گے۔ جیسی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی رہے۔ دن گزر رہے تھے۔ ایک دن نیاز احمد جس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے وہ ذکیہ بیگم کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اسے اپنے گھر میں دیکھ کر ذکیہ بیگم کو تعجب ضرور ہوا تھا، اس لیے بھی کہ وہ اعجاز احمد یعنی ان کا دیور تھا، نیاز احمد کا چچا زاد بھائی۔ نیاز احمد قسم کھا چکے تھے کہ وہ رشتہ داروں میں سے کسی سے نہیں ملیں گے، اور وہ اب اعجاز کو اپنے گھر ہی لے کر چلے آئے تھے۔ اس لیے بھی تعجب ہوا تھا کہ اعجاز کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ نیاز احمد اس کی گنڈا گردی کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اعجاز احمد ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ملازم ذکیہ بیگم کو بلانے کے لیے آ گیا۔ وہ چاہتی تو جانے سے انکار کر سکتی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا اگر وہ نہیں گئی تو نیاز احمد خود بلانے آ جائیں گے۔ انہیں تجسس بھی تھا کہ اعجاز کیوں آیا ہے۔ ہونٹوں پر لپسٹک کا ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ نیاز بھائی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، چپکے چپکے اتنی دولت جمع کر لی۔ اور اعجاز احمد کے منہ کی بات منہ ہی میں رہ گئی اور اسے ذکیہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑا، لیکن شاید وہ اپنا کہا ادھورا چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے بات پھر وہیں سے شروع کی۔ بھابھی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیاز بھائی نے چپکے چپکے اتنی دولت جمع کر لی اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ذکیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور نیاز احمد سے مخاطب ہو کر اعجاز کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اتنے دنوں بعد اعجاز بھائی آپ کو کہاں مل گئے؟ چلو آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی تو آپ کو ملا۔ بیگم، آپ کو تو معلوم ہی ہے رشتہ داروں پر میں جان چھڑکتا ہوں، اب لوگ خود ہی مجھ سے نہ ملے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں۔ اعجاز نے مجھ سے ملنا چاہا تو سر آنکھوں پر، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احباب کے ہجوم میں جتنی خوشی اعجاز کے آنے سے ہوئی ہے کسی اور کے آنے سے نہ ہوتی۔ یہ خوشی تو ظاہر ہو ہی رہی ہے۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان سے ملاقات کہاں ہوئی؟ خون خون کو کھینچ ہی لیتا ہے، نیاز احمد نے کہا اور اعجاز احمد کی تعریفوں کے پل باندھے جو ذکیہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہتے تھے کہ اعجاز بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے، اس سے ملنا خطرے سے خالی نہیں، دور ہی رہنا بہتر ہے۔ انہیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ نیاز احمد کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اعجاز پر ایک قتل کا مقدمہ چلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن سب کو یقین تھا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ ذکیہ بیگم یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو نیاز احمد اس کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں انتظار تھا کہ اعجاز احمد اٹھ کر جائے تو وہ نیاز احمد سے بات کرے، لیکن جب نیاز احمد نے ملازم کو حکم دیا کہ وہ لان میں کرسیاں ڈال دے تو ذکیہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ وہ ابھی جانے والا نہیں۔ لان میں کرسیاں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ شراب کی محفل جمے گی۔ ان محفلوں میں وہ بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اعجاز کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وقت ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ دیر بعد ایک دوست اور آ گئے اور پھر رات گئے تک ہلا گلا ہوتا رہا۔ نیاز احمد دوستوں کو رخصت کرنے کے بعد بیڈ روم میں آئے تو ذکیہ بیگم جاگ رہی تھی، لیکن نشے کی حالت میں کوئی سنجیدہ بات کرنی مشکل تھی، لہٰذا انہوں نے نیاز احمد کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرے دن اتوار تھا، لہٰذا جو کچھ کہنا تھا وہ کل پر اٹھا رکھا۔ صبح ہوئی اور نیاز احمد ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آئے تو ذکیہ بیگم نے اعجاز کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے یہ کیا عقل مندی کی؟ اعجاز کو یہاں کیوں لے آئے؟ اس میں کیا حرج ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی آپ کا نشہ اتر گیا ہوگا، مگر آپ تو ابھی تک نشے میں ہیں۔
بھائی مجھے تنگ نہ کریں، جو پوچھنا ہے صاف صاف پوچھیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اسے آپ کو یہ گھر دکھانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بھی تو پوچھو میں اسے لے کر یہاں کیوں آیا تھا اور اس کی خاطر مدارت میں کیوں لگا ہوا تھا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں اتنی دیر سے، اور کیا پوچھ رہی ہوں۔ اعجاز اب ویسا نہیں رہا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ پچھلے دنوں تو اس کا بزنس خوب چمک رہا تھا، آج کل کرائسس میں ہے، لیکن بزنس کا تجربہ خوب ہو گیا ہے۔ میری اس سے ملاقات اتفاقیہ ہو گئی اور پھر بزنس کا ذکر نکل گیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کچھ رقم میں لگاؤں، کچھ وہ لگائے اور مل کر بزنس کرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ تجربہ ہے نہیں، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھ لیں چوراہے کی ہنڈیا والی مثال سامنے نہ آئے۔ میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، جو معاہدہ ہوگا تحریری ہوگا۔ کئی وکیل میرے دوست ہیں، فکر مت کرو، ہر کام پکا کروں گا۔ آپ جانیں میں کیا کر سکتی ہوں۔ اعجاز اب ہر دوسرے تیسرے دن آ رہا تھا، زور و شور سے بزنس کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نیاز احمد نے ایک خطی رقم اس کے حوالے کی، ایک دفتر کرائے پر لیا اور بقول نیاز احمد کے بزنس شروع ہو گیا۔ بزنس کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ذکیہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بزنس کی گتھیوں سے کیا واقف ہوتی۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ بزنس کرنے والے بہت دولت مند ہو جاتے ہیں، وہ اس دولت سے اپنی بیٹی صفیہ کی شاندار شادی کر سکتی ہیں، فراز اور شہزاد دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیج سکیں گی۔ صفیہ ابھی 12 سال کی تھی، فراز 8 سال کا ہوگا اور شہزاد تو محض 4 سال کا ہی تھا۔ اس نے بمشکل اسکول جانا شروع کیا تھا۔ بزنس شروع کرنے کے بعد 1.5-2 سال نہایت آرام سے گزر گئے۔ نیاز احمد کو تو جیسے فرصت ہی نہیں تھی، سارا کاروبار اعجاز نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے باوجود نیاز احمد کے حصے میں منافع کی شرح اچھی خاصی آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک بزنس میں خسارہ شروع ہو گیا۔ نیاز احمد نے ابتدا میں اس خسارے کو بزنس کا حصہ سمجھا اور برداشت کرتا رہا، لیکن جب منافع کی شرح کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئی تو اس نے اعجاز سے باز پرس کی۔ بس یہیں سے وہ اختلافات شروع ہو گئے جو آگے چل کر بڑے حادثے کا سبب بننے والے تھے۔ نیاز احمد کی شکایتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں، منافع صفر ہو گیا تھا، لیکن اعجاز احمد منافع کی مد میں اپنا حصہ برابر وصول کر رہا تھا، جو نیاز احمد اپنی جیب سے ادا کر رہا تھا۔ اعجاز نے نہایت معمولی رقم کاروبار میں لگائی تھی اور لاکھوں وصول کر چکا تھا۔ نقصان کا سارا بوجھ نیاز احمد کے کاندھوں پر آن پڑا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اس کے عملے میں بھی کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں کہ رشوت کی رقم نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ اعجاز احمد کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اس کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ ذکیہ بیگم کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ نیاز احمد بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ آخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا، نیاز احمد کو سب کچھ بتانا پڑا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پر بھروسہ مت کریں، لیکن آپ میری سنتے کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ناگ بن کر مجھے ڈسے گا۔ اب تو محض منافع نہیں، اپنے اخراجات کے لیے بھی آئے دن رقم کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ آپ بھی ہاتھ کھینچ لیں، کہہ دیں کہ جب نقصان ہو رہا ہے تو نقصان میں بھی برابر کے شریک ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ذکیہ بیگم۔ مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک چھٹا ہوا بدمعاش ہے، انسانی اسمگلنگ میں تک تو وہ ملوث ہے۔ ابھی تک تو وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکال رہا ہے، کسی وقت انگلیاں ٹیڑھی کی تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ میں اسے ٹکڑے ڈالتا رہتا ہوں، مگر اب وہ روٹیاں طلب کر رہا ہے، مجھے رشوت خوری کے طعنے دیتا ہے۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں یہ بے عزتی برداشت کرتا رہوں۔ ایک مرتبہ اسے صاف صاف جواب دے کر تو دیکھیں، پھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا ہوں ذکیہ بیگم، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جتنی رقم اس نے لگائی ہے وہ اس کے منہ پر ماریں اور کہہ دیں کہ آپ کاروبار ختم کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہی مرتبہ زیر بار ہوں گے، روز روز کے تقاضوں سے تو نجات مل جائے گی۔
कई दिन तक घर में यही बातें दोहराई जाती रही। नियाज अहमद की कम हिम्मती कोई कदम उठाने से रोकती रही, लेकिन आखिर कब तक। एक दिन उन्होंने एजाज अहमद से बात की और उससे कह दिया कि जब मुसलसल नुकसान हो रहा है तो ऐसे कारोबार का क्या फ़ायदा, मैं दफ्तर बंद कर रहा हूँ। वो समझ रहे थे कि एजाज अहमद ये सुनकर बौखला जाएगा, लेकिन वो निहायत मुतमईन था, बल्कि उसने इस तजवीज़ का खैर मुकदम किया। आपको इन हालात में यही करना चाहिए। मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार में था। आप मेरे 50 लाख मुझे वापस कर दे, फिर शौक़ से हम एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कह देंगे। 50 लाख? तुमने कभी देखे भी है 50 लाख? तुमने सिर्फ 2 लाख मिलाए थे और अब तक 100 गुना ज़्यादा वसूल कर चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे 2 लाख वापस कर दूंगा। नियाज अहमद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि 50 लाख लेकर मुकर जाओगे, लेकिन मैं ऐसी नरम हड्डी भी नहीं हूँ कि अपने पैसे छोड़ दूंगा। कल मुझे 50 लाख लौटा दो, वरना फिर 1 करोड़ वसूल करूंगा। एजाज अहमद, ये मत भूलो कि हमारे दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था, इसमें 2 लाख की रकम तहरीर थी। मुझसे ये गलती हुई थी कि वो मुआहदा तुम्हारे ही पास रह गया। नियाज अहमद ने मज़ीद कहा, वो कागज़ अब भी मेरे पास है, लेकिन उसमें 50 लाख लिखे हुए हैं। कहो तो दिखा दूं? तुमने अगर उसमें खुर्द बुर्द की है तो मैं कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ। चाराजोई किस बुनियाद पर करोगे? क्या सबूत पेश करोगे? सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मेरे पास है। तुमने ज़रूर मेरे जाली दस्तखत बनाए होंगे। मैं अदालत में चैलेंज करूँगा। ऐसी गलती करना भी मत। मैं अदालत तक जाने के लिए तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रिश्वत से कमाई हुई दौलत से भी जाओगे और जान से भी हाथ धो बैठोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर मेरे 50 लाख मुझे मिल जाए तो ये धमकी वापस भी हो सकती है। मेरे भाई, तुम मेरी हालात तो जानते हो। इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? ये मेरा मसला नहीं। मैं सिर्फ 2 दिन तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद 1 करोड़ देना होंगे। एजाज अहमद, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं 2 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। एजाज अहमद उठकर चला गया। एजाज अहमद कदरे मुतमईन हो गए कि 2 दिन बहुत होते हैं, वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। एजाज के उठते ही वो अपने बैंक गए। अकाउंट में जितनी रकम थी सब एक दूसरे खुफिया अकाउंट में मुंतकिल कर दी, जिसका इल्म उनके सिवा किसी को भी नहीं था। दरअसल उन्हें शक था कि एजाज उनके जाली दस्तखत करके रकम निकलवा लेगा। ये भी ख्याल था कि अब जो कदम वो उठाने वाले हैं उसके बाद शायद उनका अकाउंट भी चेक हो। लॉकर में बीवी का जेवर रखा हुआ था, वो भी निकलवा कर घर ले आए। ज़किया बेगम को कुछ मालूम नहीं था कि क्या खिचड़ी पक रही है। 2 दिन बाद एजाज फिर आया। खूब तल्ख कलामी हुई। मज़ीद 2 दिन की मोहलत देकर वो धमकियां देता हुआ चला गया। इस मर्तबा वो घर आ गया था, लिहाजा ज़किया बेगम ने भी तमाम बातें सुन ली। वो इतनी डर गई कि नियाज अहमद के कांधे पर सर रखकर खूब रोई। मैं तो कहती हूँ कहीं से भी करो, उसका मुतालबा पूरा करो। मुझे दौलत नहीं, अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहिए। बेगम, अब वो 1 करोड़ मांगेगा और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरा जेवर बेच दो, कुछ भी करो, उसका मुतालबा पूरा करो। हम फिर से गरीब हो जाएंगे, मुझे गवारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं दौलत के सहारे कब तक जिंदा रह लूँगी। दूसरे दिन ज्वेलर के पास जाकर तमाम जेवर बेच दिया गया, लेकिन इतनी देर में ज़किया बेगम अपना इरादा बदल चुकी थी। अब उन्होंने ये मशवरा दिया कि एजाज को रकम न दी जाए, बल्कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। नियाज अहमद की तो अपनी कोई राय थी नहीं। उन्होंने ये मशवरा भी मान लिया, मगर इस शर्त के साथ कि जब तक एजाज को टाला जा सकता है टाला जाए। नियाज अहमद इस पर अमल भी करते रहे। एजाज अहमद ढील भी देता रहा, लेकिन किसी ज़रिए से उसे मालूम हुआ कि नियाज अहमद चुपके चुपके बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसे मालूम हुआ कि नियाज अहमद की किसी वकील से बात हुई है और वो उस पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर ऐसी थी कि उसे यकीन करना पड़ा, क्योंकि ये खबर घर के एक नौकर के ज़रिए उस तक पहुंची थी। अगर नियाज अहमद अदालत चले जाते तो उसकी जालसाजी का भांडा फूट सकता था।
بس اب وہ نیاز احمد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی رات نیاز احمد کا گھر شعلوں کی نظر ہو گیا۔ جب تک لوگوں کو خبر ہوتی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی، نیاز احمد کے خاندان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ اپنی مفلسی ظاہر کرنے کے لیے ایک دن پہلے ہی انہوں نے تمام ملازموں کو ملازمت سے نکال دیا تھا۔ صرف ایک ملازم رہنے دیا تھا جو اس وقت اپنے سرونٹ کوارٹر میں سو رہا تھا اور آگ کے شعلوں سے دور تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھی کہیں بھاگ گیا۔ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں اعجاز ہی تھا، جو یہ درست دعویٰ بھی رکھتا تھا کہ وہ نیاز احمد کا کزن مطلب بھائی ہے۔ اس وقت وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہا تھا۔ اس نے اپنی مدعیت میں آتش زدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی۔ کسی اور رشتہ دار نے اپنا کوئی حق نہیں جتایا، لہٰذا ایک طویل جد و جہد کے بعد اعجاز احمد نے اپنا حق وراثت تسلیم کروا لیا اور جو سامان جلنے سے رہ گیا تھا اس کی ملکیت میں چلا گیا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ گھر میں جتنے افراد تھے سب جھلس کر مر گئے، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ لیکن نیاز احمد کا ایک بیٹا، جس کی عمر 6-7 سال سے زیادہ نہیں تھی، بچ نکلا تھا۔ وہ اور اس کا بڑا بھائی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ شہزاد کی آنکھ بڑے بھائی کی چیخوں سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ پورے کمرے میں آگ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ آگ اس کے بستر تک نہیں آئی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر بھاگا اور اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کے ممی ڈیڈی سو رہے تھے، لیکن یہاں بھی چیخوں کا شور مچا ہوا تھا۔ وہ بہن کے کمرے کی طرف گیا، یہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا اور بے تحاشا باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے سوچا تھا کہ چوکیدار کو جا کر بتائے گا، لیکن چوکیدار غائب تھا۔ غالباً آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی اور چوکیدار کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ننھا شہزاد یہ سوچ کر گلی میں آیا کہ کسی پڑوسی کو بتائے گا، لیکن پھر وہ ڈر گیا۔ وہ مخالف سمت دوڑ پڑا اور پھر دوڑتا چلا گیا۔ گھر کے پیچھے ریل کی پٹری بچھی ہوئی تھی، وہ اس پٹری کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ صبح نمودار ہوئی، کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ اتنا چھوٹا بچہ پٹری پر کیوں دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پٹری اسے اسٹیشن کی طرف لے گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے، شاید وہ لوگ یہاں بھی آ جائیں جنہوں نے اس کے گھر میں آگ لگائی تھی۔ جتنی دیر میں کوئی اس سے پوچھتا، وہ چھپنے کے لیے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ کسی نے دیکھا ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بچہ کسی کے ساتھ ہے۔ ریل چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اس دھکم پہل میں وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ریل نے سیٹی بجائی، پھر ایک جھٹکا لگایا، پھر ریل رینگنے لگی۔ وہ خوش ہو گیا کہ اپنے جلے ہوئے گھر سے دور جا رہا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب ٹرین اچھی طرح رفتار پکڑ چکی تو ایک صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بھائیوں، یہ بچہ گھر سے بھاگ کر تو نہیں جا رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گم ہو گیا ہو، راستہ بھٹک گیا ہو۔ یہ بچہ اتنا بڑا تو ہے کہ اصل بات بتا سکتا ہے۔ یہ تو سو رہا ہے، کیسے بتائے گا؟ اٹھا کر پوچھ لو، فائدہ کیا؟ ابھی تو ٹرین میں ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، ٹرین سے اتر کر بھاگ تو نہیں جائے گا۔ سو کر اٹھے گا تب پوچھ لیں گے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں اور وہ مزے سے سوتا رہا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ایک اسٹیشن آیا۔ ٹرین نے جھٹکا دیا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ لوگوں نے اس پر سوالوں کی یلغار کر دی، لیکن وہ یوں خاموش تھا جیسے قوت سماعت سے محروم ہو۔ اس کی عمر پر نہ جاؤ، ایسے بچے جیب کترے بھی ہوتے ہیں، کسی کی جیب صاف کر کے چلتا بنے گا۔ کیوں کسی معصوم پر الزام لگاتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ سن نہیں سکتا ہو۔ جی نہیں، ابھی میں نے اسے آواز دی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے، جان بوجھ کر کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ بیچارہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اسے ریلوے پولیس کے حوالے کر دو، وہ خود اسے اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ مجھے پولیس سے مت پکڑوانا، وہ مجھے ماریں گے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے پولیس سے مت پکڑوانا۔ اچھا، پولیس کو نہیں دیں گے؟ یہ تو بتاؤ کہ تم گھر سے کیوں بھاگے؟
انہوں نے میرے گھر میں آگ لگا دی۔ کس نے آگ لگا دی؟ پتہ نہیں، بس آگ لگا دی تھی۔ تمہارے ابا نے تمہیں بچایا نہیں؟ وہ بھی جل گئے، امی بھی جل گئی، باجی بھی جل گئے، سب جل گئے۔ واہ بیٹا، سب جل گئے، تم کیسے بچ گئے؟ کسی نے اس کی کہانی پر یقین نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ اس سے آنے والے اسٹیشن پر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اسے کسی فلاحی ادارے تک پہنچا دیں گے، جو اسے اس کے ماں باپ تک پہنچا دیں گے، یا کوئی بے اولاد جوڑا اسے اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے گا۔ در بدر ٹھوکریں کھانے سے تو بچ جائے گا۔ وہ بچہ گھٹی گھٹی سسکیوں کے درمیان سب کی باتیں سن رہا تھا، خاص طور پر ان صاحب کی باتیں جو بار بار پولیس کے حوالے کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا تھا۔ باتوں کے کارخانے میں باتیں بننا بند ہو گئی۔ ٹرین کی آواز لوری سنا رہی تھی۔ بچہ پھر سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ ڈبے میں لائٹیں جل گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی ابھی چل رہی تھی، اس لیے اس کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کسی نے روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو گاڑی نے کسی اسٹیشن کا پلیٹ فارم پکڑ لیا تھا۔ کوئی بڑا شہر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ پلیٹ فارم پر بھیڑ بہت تھی۔ اسے یاد آیا کہ سب لوگ اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گاڑی رکتے ہی پلیٹ فارم پر کود گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اسے اس گھر میں آئے تیسرا دن تھا۔ پورا گھر ابھی اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسی دیکھ بھال میں وہ کچن کی طرف نکل گیا۔ 2 شیف کھانا پکانے میں مشغول تھے۔ ایک بڑا چولہا پوری رفتار سے جل رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی چولہے پر پڑی، وہ چیختا ہوا بھاگا۔ شیف یہ دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا بمشکل لیونگ روم تک پہنچا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ بیگم عابد نے اس کی حالت دیکھی تو شیف پر برس پڑی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایسا کیا کر دیا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ میں تو خود حیران ہوں۔ چھوٹے صاحب کچن میں آئے تھے اور پھر چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے اور یہاں آ کر بے ہوش ہو گئے۔ ایسا کیا تھا وہاں پر؟ میں تو خود حیران ہوں۔ سیٹھ عابد اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ انہیں فون کیا گیا، ڈاکٹر کو بھی فون کر دیا گیا۔ سیٹھ عابد ابھی پہنچے نہیں تھے کہ ڈاکٹر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں سیٹھ عابد بھی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، بچہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔ اور جب ہوش میں آیا تو بیگم عابد نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جس سے تم ڈر گئے اور بے ہوش ہو گئے؟ بچے نے بتا دیا کہ چولہے میں آگ لگ گئی تھی جو پورے گھر کو جلا سکتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ سب ہنسنے لگے، لیکن ڈاکٹر کو تشویش ہوئی۔ آپ اسے معمولی بات نہ سمجھیں، اس کے لاشعور میں کوئی خوف چھپا ہوا ہے جو آنکھ دیکھ کر باہر آ جاتا ہے۔ اس نے آتش زدگی کا کوئی خوفناک مظاہرہ دیکھا ہے جو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا بھی ہو سکتا ہے جب یہ گود میں ہو۔ آپ لوگ یاد کریں، کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ کوئی کیا جواب دیتا؟ اسے تو گھر آئے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کی کوئی بات کسی کو بھی کوئی معلوم نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کا بچہ نہیں، بلکہ یہ ایک فلاحی ادارے کے پاس تھا۔ انہوں نے تو اسے گود لیا ہے، اس کا ماضی ان سے پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بچے کو کسی ماہر نفسیات کو دکھایا جائے، ورنہ یہ آگ کو دیکھے گا تو ممکن ہے کہ اسی طرح بے ہوش ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد سیٹھ عابد نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا۔ بیگم کیا کہتی ہو؟ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا جائے؟ کیا حرج ہے؟ ورنہ تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا یہ بار بار بے ہوش ہوگا۔ دکھا تو دوں، لیکن وہ اس کا ماضی کھنگالے گا اور ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ بتا دیجئے گا، ہم نے اسے گود لیا ہے، کہیں سے اٹھا کر نہیں لائے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ایسی باتیں راز میں رکھتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، پہلے آفتاب سے کچھ پوچھتے ہیں، شاید وہ کچھ بتا دے۔ سیٹھ عابد نے کہا، اور وہ کچھ بتاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے آفتاب سے پوچھنے کی کوشش کی اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے
کہ پہلے تو اس نے کچھ بتانے سے انکار کیا، سوالوں کو گھماتا پھراتا رہا، اور جب بہت زیادہ کوریدا گیا تو ڈر کے مارے اس کی مٹھیاں بند ہو گئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ایک مرتبہ پھر بلانا پڑا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھایا جائے۔ انہوں نے شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اور اس سے ٹائم لیا۔ سیٹھ عابد نے آفتاب کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، یعنی وہ نہ صرف آگ سے ڈرتا ہے بلکہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سیٹھ عابد جب اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر آفتاب کے مرض کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، البتہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سیٹھ عابد کا بیٹا نہیں ہے۔ سیٹھ عابد یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لانے سے کترا رہا تھا کہ کہیں راز نہ کھل جائے۔ اب مجبوراً اسے لانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے آفتاب کا مکمل چیک اپ کیا، مختلف سوالات کیے جن کے وہ تشفی بخش جوابات نہ دے سکا۔ ڈاکٹر نے خیال ظاہر کیا بچے کے لاشعور میں کچھ باتیں دبی ہوئی ہیں جنہیں شعور میں لانا ہوگا تاکہ جس خوف کا وہ شکار ہے اس سے نجات مل سکے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں، آپ جو چاہیں کریں۔ میں چند دوائیں دے رہا ہوں، یہ بچے کو کھلائیں اور 1 ہفتے بعد میرے پاس واپس لے آئیں۔ 1 ہفتے بعد جب سیٹھ عابد آفتاب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس نے آفتاب کو ایک آرام دہ بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آفتاب کو ہپنوٹائز کرنا شروع کیا، باتوں باتوں میں اسے آمادہ کر لیا کہ اس سے جو کچھ پوچھا جائے گا وہ اس کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے سچ سچ بتائے گا۔ پھر ڈاکٹر نے لفظ آگ کو کئی مرتبہ دہرایا اور بچے پر زور دیا کہ آگ کے بارے میں اس کے تصور میں جو کچھ آتا ہے بیان کرے۔ آفتاب کچھ دیر تو کچھ کہنے سے کتراتا رہا۔ معالج کے اکسانے پر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ وہ پوری کہانی دہرا دی جو اس کے گھر والوں پر گزری تھی۔ اس نے باپ کا اصل نام بھی بتا دیا جسے اب تک وہ سب سے چھپاتا رہا تھا، بھائی بہنوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور اپنے بھاگنے کا قصہ بھی بتا دیا۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار دہرایا گیا۔ ڈاکٹر اس کے ذہن میں یہ بھی ڈالتا رہا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ علاج 1 ماہ تک جاری رہا۔ نتیجہ نہایت مثبت نکلا۔ آفتاب کو دہکتے شعلوں کے قریب لے جا کر کھڑا کیا گیا تو وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ اب سیٹھ عابد کی باری تھی۔ ڈاکٹر نے ان سے باز پرس کی، آپ یقیناً یہ سب باتیں جانتے ہوں گے، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو علاج نہایت آسان ہو جاتا۔ اس کے جواب میں سیٹھ عابد کو حقیقت بتانی پڑی کہ وہ اس کے بچپن سے قطعی ناواقف ہیں کیونکہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کے مفاد میں سیٹھ عابد کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح اس بچے کو وہ مکان دکھا دے جہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، ورنہ یہ خوف اس پر دوبارہ حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نہ تو اس کے شہر کا علم ہے نہ اس کے رشتہ داروں کو ہم جانتے ہیں۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے رپورٹ میں سب درج کر دیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں فلاحی ادارے کی بھی مدد لے سکتے ہیں جہاں سے بچہ آپ نے گود لیا ہے۔ سیٹھ عابد نے یہ رپورٹ لے لی اور گھر چلے آئے۔ انہوں نے سوچا تو ضرور تھا کہ آفتاب کو شہر لے جائیں تاکہ اس کا علاج مکمل ہو جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ اس کا کوئی رشتہ دار دعوے دار بن گیا تو آفتاب ان سے چھن جائے گا۔ سیٹھ عابد بہت بڑے تاجر تھے لیکن اولاد کے معاملے میں بدقسمت تھے۔ شادی کے 8 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو اب 5 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا نام انہوں نے شاہدہ رکھا تھا۔ شاہدہ کی پیدائش کے وقت ہی ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب بیگم عابد ماں نہیں بن سکتی۔ سیٹھ عابد کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، لیکن خواہش سے کیا ہوتا ہے، وہ دوسری شادی کے حق میں نہیں تھے، اس لیے 5 سال گزر گئے اور وہ بیٹوں سے محروم رہے۔ اسی دوران انہوں نے ٹی وی پر ایک بچے کی تصویر دیکھی اور اعلان سنا کہ یہ بچہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے۔
کوشش کے باوجود اس کے گھر والوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ یہ بچہ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ اگر کوئی مخیر اور باحیثیت شخص اس بچے کو بطور اولاد قبول کرنے کا خواہاں ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ اشتہار ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے تھا۔ بچہ نہایت خوبصورت اور معصوم نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ میری شاہدہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی تو ہوگا۔ وہ اس فلاحی تنظیم کے دفتر پہنچ گئے۔ شہر میں سبھی انہیں جانتے تھے۔ وہ اس تنظیم کو ہر ماہ ہزاروں روپے کا چندہ دیا کرتے تھے۔ تنظیم نے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کا نام شہزاد تھا اور والد کا نام نیاز احمد، جس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی یا لگا دی گئی تھی اور جو ٹرین میں بیٹھ کر اپنے شہر سے دور اس شہر میں آ گیا تھا۔ ٹرین سے اترتے ہی پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے وہ سیٹھ عابد کے گھر آ گیا۔ سیٹھ عابد نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کے اصلی نام سے اسے شناخت کرے یا کسی وقت اسے پہچان لیا جائے۔ انہوں نے اس کا نام آفتاب رکھ دیا۔ تیسرے ہی دن وہ واقعہ پیش آ گیا کہ وہ آگ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کا علاج ہوا اور اب وہ نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ سیٹھ عابد نے اسے مہنگے ترین اسکول میں داخل کرا دیا۔ شاہدہ بھی اسی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ دونوں بھائی بہن ایک ساتھ اسکول جاتے، ایک ساتھ واپس آتے، ایک ساتھ کھیلتے۔ بیگم عابد دونوں کا پیار دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ آفتاب کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتی۔ دنیا کی ہر نعمت اسے میسر تھی، لیکن بعض اوقات وہ ایسا اداس ہو جاتا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ شاہدہ بھی اس کا موڈ دیکھ کر الٹے قدموں لوٹ آتی تھی۔ ایک دن اس نے عجیب سوال کیا، اگر ہم شاہدہ کا نام صفیہ رکھ دیں؟ کیوں، یہ نام تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اچھا تو ہے، لیکن صفیہ میری بہن کا نام تھا۔ یہ بھی تمہاری بہن ہے، اس کا نام شاہدہ ہے۔ اب یہی تمہاری بہن ہے میرے بچے۔ ہاں، وہ تو مر گئی، شاہدہ زندہ ہے اور یہی میری بہن ہے۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن سیٹھ عابد نے سنا تو فکر میں ڈوب گئے۔ آفتاب اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اگر اس کی یہی حالت رہی تو وہ ہم لوگوں کو قبول نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ اسے پھر معالج کے پاس لے جایا گیا۔ علاج پھر شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف طریقوں سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اب یہی اس کے ماں باپ ہیں، یہی اس کا خاندان ہے اور اس کی نئی بہن کا نام شاہدہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اسے کوئی صدمہ پہنچا تو وہ ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرف لوٹ جائے گا۔ ماضی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ بھی ماضی کی کھوج میں بھٹکتا رہے گا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ سیٹھ عابد نے اس کی ایسی نازبرداری شروع کر دی جیسے کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مستقل ڈرائیور کا انتظام کر دیا جو اسے سیر و تفریح میں مشغول رکھتا۔ تعلیم کے نام پر ایک نہیں 2 خاتون ٹیوٹر رکھ دی جو اسے مصروف رکھتی تھیں۔ انڈور گیمز کے انبار لگا دیے۔ مطلب یہی تھا کہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان کا یہ طریقہ کار نہایت کامیاب رہا۔ آفتاب رفتہ رفتہ ماضی سے دور ہونے لگا۔ اب اسے شاید یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ کبھی اس کا نام شہزاد ہوا کرتا تھا، لیکن یہ اسے یاد رہا تھا کہ سیٹھ عابد اس کے سگے باپ نہیں ہیں اور ظاہر ہے شاہدہ اس کی سگی بہن نہیں۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود اس گھر میں اسے اتنا پیار مل رہا تھا کہ اس کے سگے ماں باپ بھی اتنی توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے اس لاڑ پیار کا کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھی۔ وہ تیزی سے تعلیمی مراحل طے کرتا رہا۔ سیٹھ عابد خوش تھے کہ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ آفتاب تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کاروبار سنبھال لے گا، اسی لیے انہوں نے اسے کامرس کی تعلیم دلائی اور وہ اب MBA کر رہا تھا۔ شاہدہ بھی کالج میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ
کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے اور جوان ہوئے تھے۔ جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضے ان پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے۔ ہر وقت کی قربت نے آفتاب کے دل میں شاہدہ کے لیے جذبہ محبت نے انگڑائی لی تھی، لیکن بہت دن تک یہ سوچ کر محبت کے جگنو مٹھی میں بند کرتا رہا کہ روشنی اگر باہر نکلی تو اسے اس کی گستاخی اور نافرمانی نہ سمجھا جائے۔ اسے اپنی حیثیت کا علم تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا۔ سیٹھ عابد نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس پر مہربانیاں کی ہیں۔ وہ شاہدہ کا ہاتھ مانگنے کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کی چمک چھپاتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ شاہدہ سے اس کا سامنا کم سے کم ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس نے خود کو چھپانے کے لیے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر سیٹھ عابد بھی چونک گئے۔ پہلا خیال ان کے دل میں یہی آیا تھا کہ اس کے ذہن پر پھر کسی نفسیاتی گتھی نے جڑ پکڑ لی ہے، شاید وہ پھر ماضی کی طرف سفر پر چل نکلا ہے۔ بیگم عابدہ بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ بڑے پیار سے آفتاب سے پوچھا تھا، لیکن وہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرا کر ٹال گیا تھا۔ انہوں نے شاہدہ کو بھی اعتماد میں لینا چاہا۔ شاہدہ، آفتاب سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں تو میرا اس سے کیا جھگڑا ہونا ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کر رہی ہو کہ وہ کچھ بدل سا گیا ہے؟ ہاں، مجھے لگ تو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے باہر دوستیاں کچھ زیادہ ہو گئی ہوں۔ تم سے وہ بے تکلف ہے، کسی وقت موقع دیکھ کر معلوم تو کرو، شاید تمہیں کچھ بتائے۔ پوچھ کر دیکھتی ہوں صاحب بہادر کس کے عشق میں مبتلا ہے۔ میرا آفتاب ایسا نہیں ہے، بات کوئی اور ہی ہے۔ پوچھ کر دیکھتی ہوں، سب پتہ چل جائے گا۔ شاہدہ نے وعدہ کر لیا۔ وہ اس کی آمد و رفت پر نظر رکھنے لگی کہ کسی وقت گھر پر ہو اور اکیلا ہو تو وہ باتوں باتوں میں اس کا حال دریافت کرے۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے آیا تھا اور آتے ہی پھر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کچھ نوٹس ہیں، لینے ہیں مجھے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ آفتاب، تم جھوٹ بولتے ہوئے قطعی اچھے نہیں لگتے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیسی بات؟ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے جس کے عشق میں کھانا پینا بھول گئے ہو؟ سچ تو یہی ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے، ڈیڈی سے کہہ کر ابھی تمہاری شادی کراتی ہوں۔ وعدہ کرو ڈیڈی سے کہہ کر میری شادی کروا دو گی؟ وعدہ، تم بتاؤ تو صحیح وہ لڑکی کون ہے؟ میری اور اس کی حیثیت میں بہت فرق ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کامیابی نہ ہو۔ غربت کوئی عیب نہیں ہوتی، کیا ہوا اگر وہ غریب ہے؟ مشکل تو یہی ہے کہ وہ غریب نہیں، امیر ترین ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ کم دولت نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہوگی، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک یتیم لڑکا ہوں۔ سیٹھ عابد نے مجھے رحم کھا کر پال لیا۔ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو آفتاب؟ ڈیڈی نے تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا۔ ان کا جو کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے۔ پھر بھی میں اس لڑکی کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، نہ جانے ڈیڈی کا کیا رد عمل ہو۔ میں سب سنبھال لوں گی، ڈیڈی میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ تم اس لڑکی کا کچھ اتا پتا تو بتاؤ۔ وہ لڑکی تم ہو کیا؟ ہاں شاہدہ، تم ہی میری محبت ہو، لیکن فاصلہ اتنا ہے کہ میں تم سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ اب تم نے خود ہی پوچھا ہے تو میں نے بہت چھوٹے سے منہ سے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ مجھے معلوم ہے اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گا، لیکن جہاں بھی رہوں گا تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ شاہدہ کی شوخی اس کی آنکھوں تک آ کر رک گئی۔ آفتاب، اس وقت اسے ایسا اجنبی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پہلی مرتبہ اس سے مل رہی ہو۔ ہر وقت بولنے والی لڑکی لفظوں کے خزانے پر تالا لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ آفتاب نے اظہار جرم کر دیا تھا، اب سزا کے انتظار میں تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں شاہدہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ شاہدہ کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے اور رخساروں کی شبنم بن گئے۔ تمہیں میری جسارت پر دکھ ہوا نا؟ خوشی ہوئی، پھر یہ آنسو؟ اپنی کم ہمتی پر بہا رہی ہوں۔ یہ بات آج تک مجھ سے نہیں کہی گئی، تو میں سمجھ لوں کہ مجھے عمر قید سنا دی گئی؟ شاہدہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔
میں تو خود یہی سوچ رہا تھا، لیکن تم سے کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، سید عابد نے اپنی بیگم سے کہا۔ عجیب سا کیوں لگ رہا تھا؟ شادی بیاہ کیا ہوتے نہیں ہیں؟ شاہدہ اور آفتاب اس گھر میں بہن بھائی کی طرح رہے ہیں۔ بہن بھائی ہیں تو نہیں نا؟ سب کو میں نے یہی بتایا ہے کہ آفتاب میرا بیٹا ہے۔ آپ نکاح کے وقت اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگر شاہدہ خود مجھ سے ذکر نہ کرتی تو مجھے بھی خیال نہ آتا۔ آفتاب اتنا سعادت مند ہے کہ خود کبھی نہ کہتا، اور میرے بچے پر نہ جانے کیا کیا بیت جاتی۔ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے گی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سوال ہے کہ ابھی تو دونوں کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی نا کاروبار کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ابھی بات پکی کر دیتے ہیں، شادی 2 سال بعد ہو جائے گی۔ شاہدہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، 2 سال بعد ایم اے کر لے گی۔ آفتاب کا بھی 1 سال ہے۔ شاہدہ نے آفتاب کو مایوس نہیں کیا تھا۔ جو کچھ آفتاب سے بات ہوئی تھی اس نے ماں کے کانوں تک پہنچا دی تھی۔ ماں نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے طے کر دیا تھا کہ ایک چھوٹی سی تقریب کر کے ایک دوسرے سے منسوب کر دیا جائے۔ دیر کس بات کی تھی؟ لڑکا بھی گھر میں تھا، لڑکی بھی یہیں تھی، دونوں کی مرضی بھی ایک ہی تھی۔ ایک شام چھوٹی سی تقریب گھر میں رکھ لی گئی، تمام دوستوں کے سامنے منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ ان پر پہلے بھی کون سی پابندی تھی؟ اس اعلان کے بعد تو وہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ دیکھے جانے لگے۔ ان کی ہر شام کسی نہ کسی ریسٹورنٹ میں گزر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی جب تک سونے کا وقت نہیں ہو جاتا وہ اس کے کمرے میں بند رہتی۔ اس کا ملازم اس کے لیے کافی بناتا رہتا اور وہ باتیں کرتے رہتے، دنیا جہاں کی باتیں۔ شاہدہ نے ایم اے اکنامکس میں داخلہ لے لیا، آفتاب نے بی کام کیا تھا اور اب ایم بی اے کر رہا تھا، لہٰذا اکنامکس پڑھا سکتا تھا۔ شاہدہ نے اس سے ٹیوشن بھی لینی شروع کر دی۔ بند کتابوں میں مستقبل کی راہیں بھی تلاش کی جا رہی تھی۔ اچھا وقت جلدی ہی کٹ جاتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، آفتاب کا ایم بی اے مکمل ہو گیا اور شاہدہ ایم اے فائنل پر آ گئی۔ آفتاب بزنس کے گر سیکھنے کے لیے سید عابد کے آفس میں بیٹھنے لگا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ بدل گیا ہے۔ اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ شاہدہ کے رویے میں سرد مہری آ گئی ہے۔ وہ اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اگر کہیں چلنے کو کہتا تو شاہدہ کے پاس 10 بہانے ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی وہ پڑھنے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ اس کا یہ رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اسے بہت زبردستی کر کے باہر لے گیا اور ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھ گیا۔ شاہدہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیسی حرکت؟ تم مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ یہ تمہارا وہم ہے۔ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ ہر وقت میں آپ کی مرضی پر تو نہیں چل سکتی نا۔ اس طرح تم نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی شاہدہ، اس لیے تم اس کے عادی نہیں ہو، مگر اب اس کے عادی ہو جاؤ۔ مت بھولو اب ہمارے درمیان محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے۔ اسی رشتے کے بھروسے تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک آ گئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ تم جو مطلب نکالنا چاہو، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے۔ میں آج تم سے پوچھ کر رہوں گا کہ تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، شاہدہ نے کہا اور بڑی بدتمیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجبوراً آفتاب کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ جب شاہدہ کے ساتھ ہوتا تھا تو خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں گھر جانا چاہوں گی۔ آفتاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن خاموش تھی۔ بالآخر آفتاب نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تمہیں کہیں باہر لے جانے کی جسارت نہ کروں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ میں امی جان سے کہہ بھی سکتا ہوں کہ شاہدہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھے بتا دو کہ تمہیں کس نے بہکا دیا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر لے چلو جہاں ہمیں تنہائی مل سکے، شاہدہ نے اس سے کہا۔ آفتاب نے فوراً گاڑی کا رخ موڑا۔ اسے ایسی 1000 جگہ معلوم تھی جہاں تنہائی مل سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر نسبتاً کم مہنگے ریسٹورنٹ میں پہنچا جہاں کیبن بنے ہوئے تھے، گاہک بھی کم تھے۔ وہ ریسٹورنٹ کی دوسری منزل کے ایک کیبن میں بیٹھ گئے۔
چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ شاہدہ سے مخاطب ہوا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس دور افتاد ریسٹورنٹ میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرے اقرار سے تم کیا مطلب اخذ کرنا چاہتی ہو؟ جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ یہ سوال ہی فضول ہے، پھر بھی اگر تم پوچھ رہی ہو تو میرا جواب ہاں میں ہوگا۔ محبت کرتے ہو تو مجھے خوش بھی دیکھنا چاہو گے؟ بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں خوش رکھنا ہی میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں میرا کام ہے، اور میرے دل کا فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ آفتاب تم بہت اچھے ہو، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آفتاب چند لمحوں کے لیے تو گونگا ہو گیا، کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کا سوال تھا۔ اس نے ہمت کی۔ تم مجھ سے محبت کا اقرار کرتی رہی ہو، میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن تم نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس وقت تک خرم سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خرم میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور میرے بغیر؟ ڈیڈی میری شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں، تمہیں انکار کرنا ہوگا، اس نے مزید کہا۔ ڈیڈی نے آج تک کوئی چیز تمہیں دے کر واپس نہیں لی، میں اگر انکار کر بھی دوں گی تو وہ نہیں مانیں گے۔ تمہاری موجودگی میں وہ کبھی خرم کو قبول نہیں کریں گے۔ تم مجھ پر یہ احسان کر دو، انکار کر دو تاکہ مجھے خرم مل جائے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے آج تک کبھی ان کے سامنے کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، ان کے سامنے میری زبان نہیں کھلے گی۔ اگر میں کہہ دوں گی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی وہ مجھ سے پوچھیں گے ضرور۔ تم کچھ دن کے لیے کہیں چلے جاؤ۔ میرے اس رویے سے انہیں کتنا دکھ ہوگا، شاہد نے کہا، اور مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ ان کی خوشی کے لیے خرم کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گی۔ شاہدہ کو معلوم تھا کہ اب آفتاب کے لیے گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس نے آفتاب کے ہاتھ سے چابی لی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آفتاب کسی احتجاج کے بغیر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے آفتاب کو کسی زندہ لاش کی طرح اس کے کمرے تک پہنچایا اور پلٹ آئی۔ اس رات آسمان بھی اس کی حالت پر خوب رویا تھا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو بھیگے بغیر ہی اس کا بدن بخار سے جل رہا تھا۔ اس پر نیم غشی طاری تھی، بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر تکیے پہ سر رکھ دیتا تھا۔ اس نے انٹرکام کی گھنٹی بھی سنی، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ بھی بجایا، پھر چند آوازیں اس کے کانوں میں آئیں۔ ملازموں کی آوازوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ ہر آواز پر اس نے گردن اٹھائی اور پھر تکیے پر رکھ دی۔ بیگم عابدہ اسے پکار رہی تھی، پھر شاہدہ کی آواز آئی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، شاید وہ مجھے بلانے آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آفتاب دروازہ کھولو، آواز پھر آئی۔ وہ بستر سے اترا، لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ہمت نے بس اتنی ہی اجازت دی تھی۔ کیا خبر اس کی دھندلی آنکھوں نے شاہدہ کی طرف دیکھا یا نہیں۔ اس کے پاؤں جھولے کی طرح جھولے اور لڑکھڑا کر وہ گر گیا۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ گر جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھالتا وہ گرا اور اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا۔ بیگم عابدہ اس کی نظر سرکے سے نکلنے والے خون پر پڑی تو ان کے منہ سے نکلنے والی ایک دلدوز چیخ نے تمام نوکروں کو جمع کر لیا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ فیملی ڈاکٹر کو گھر بلایا جاتا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی نکال لی۔ اس کے سر پر ایک موٹی پٹی باندھ دی گئی تاکہ خون رک جائے۔ نوکروں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا۔ بیگم عابدہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی اور اسے اسپتال پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ وہ بچپن میں بے ہوش ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب وہ کس چیز سے ڈر سکتا تھا؟ ڈاکٹروں نے اس کی بے ہوشی کا سبب کوئی گہرا صدمہ بتایا۔ سیٹھ عابد کو فون کر دیا گیا تھا، لہٰذا وہ بھی پہنچ گئے۔ وہ بھی حیران تھے کہ اسے کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ بیگم، میں نے تو کبھی اس سے تیز لہجے میں بات تک نہیں کی، تم نے بھی کبھی اس کی دلداری میں کمی نہیں آنے دی، پھر اسے ایسا کیا صدمہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے نا۔ مجھے معلوم ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ مجھے تو ڈاکٹر ذیشان کا کہنا یاد آ رہا ہے۔
कौन डॉक्टर ज़ीशान? वही नफ्सियाती डॉक्टर जिसे बचपन में हमने आफताब को दिखाया था। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अब अगर उसे कोई सदमा पहुंचा तो वो अपने माजी की तरफ लौट जाएगा और माजी किसी के हाथ नहीं आता, ये भी माजी की खोज में भटकता रहेगा। उसी डॉक्टर को फिर दिखाए ना। डॉक्टर ज़ीशान का इंतकाल हो चुका है। खैर, उसे होश में आने दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। डॉक्टरों ने बताया कि सदमा इतना गहरा है कि होश में आने के बाद भी इन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि इन्हें तब्दीली आबो हवा के लिए कहीं बाहर ले जाएं। अस्पताल से घर आने के बाद सेठ आबिद ने उसे बिजनेस टूर के बहाने मुल्क से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये इसका पहला इनकार था जो उसने सेठ आबिद की राय से इख्तिलाफ करते हुए किया था। सेठ आबिद ने भी ये चाहा था कि उसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दिखाए, लेकिन इस मर्तबा ये खौफ उन पर गालिब आ गया कि कहीं उसका माजी उस पर ज़ाहिर न हो जाए। अब वो बच्चा नहीं रहा था कि उसे ज़बरदस्ती ले जाया जाए और वो ये ना पूछे कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। घर आने के बाद आफताब चुप चुप रहने लगा था। हर वक्त कमरे में बंद पड़ा रहता, दफ्तर जाना भी बंद कर दिया था। सेठ आबिद को उससे बड़ी उम्मीदें थी, मगर अब सब खाक में मिलती नज़र आ रही थी। उन्होंने शाहिदा से बात की कि वो उसे सैर व तफरी के लिए बाहर लेकर निकला करे। उसकी दिलजोई आफताब की सेहत पर अच्छा असर डालेगी, लेकिन उसने ये कहकर माजरत कर ली कि उसके इम्तिहानात होने वाले हैं। अगर उसके साथ वक्त ज़ाया हुआ तो नतीजे पर असर पड़ेगा। लेकिन सेठ आबिद उसकी माजरत कबूल करने वाले नहीं थे। तुम्हें अपने रिजल्ट की परवाह है, अपने मंगीतर की परवाह नहीं। इस वक्त तुम ही उसे उदासी से बाहर ला सकती हो। आपके कहने से पहले मैंने कोशिश करके देख ली है, मगर वो मानता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि तुम उससे खींची खींची से रहती हो। इस तरह तो वो और भी डिप्रेस हो जाएगा। आपके कहने से मैंने कोशिश कर ली है और एक बार फिर कर लेती हूँ। वो कोशिश तो क्या करती, उसने तो ये तक नहीं पूछना गवारा समझा कि उसकी तबीयत कैसी है, अब वो कैसा है। वो सबको दिखाने के लिए उसके कमरे में जाती ज़रूर थी, लेकिन ये कहने के लिए कि उसने अभी तक उससे शादी करने के लिए इनकार क्यों नहीं किया। आफताब के पास इस सवाल का जवाब खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। थक हार कर उसने माँ से बात करने की ठानी। डैडी ने मुझसे कहा था कि मैं आफताब का दिल बहलाऊं, उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाऊं, लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कल तो उसने बड़ी बदतमीज़ी से बात की और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मैं भी ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमें ही आंखें दिखा रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। कोई किसी को खिलाता नहीं, ऐसा कहना अल्लाह को बुरा लगता है। तो और फिर क्या कहूँ मैं? मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो बीमार है बेटा, वक्त का इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बीमार है और आप मुझे उसके पल्ले बांध रही हैं। बेवकूफ़, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो गया है। होना क्या है, मुझसे शादी न करने का ड्रामा कर रहा है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैडी से बात करूँगी। उन्होंने बात ज़रूर की, लेकिन सेठ आबिद ने आफताब की हिमायत की और उसकी हालत को बीमारी करार देकर उसे काबिल माफ़ी ठहराया। उसकी बीमारी ऐसी नहीं कि दवाओं से इलाज हो। हमारा रवैया उसे सेहतियाब करेगा। हमें चाहिए कि उसे मज़ीद किसी सदमे से दो चार न करे। उस वक्त बात टल गई, लेकिन शाहिदा बहुत जल्दी में थी। उसने एक मर्तबा फिर आफताब को झिंझोड़ डाला, उसे उसकी हैसियत याद दिलाई और उस पर ज़ोर दिया कि वो घर छोड़कर चला जाए। इस तकरार के बाद उसने आफताब के सामने आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो एक घर में रहते हुए शाहिदा की सूरत को तरस गया। इस सदमे का असर ये हुआ कि आफताब के लाशऊरी में दबी हुई यादें उसके ख्वाब का हिस्सा बनने लगी। वो बातें जो भूल चुका था उसकी यादों का हिस्सा बनने लगी। वो एक बड़ा सा घर देखता था जिसमें हर तरफ आग ही आग लगी हुई है। वो उस आग से बच निकलता है तो, लेकिन फिर कहीं रास्ता भूल जाता है। इस ख्वाब को देखते हुए कई दिन गुजर गए। इसका शऊर लाशऊर का हिस्सा बनता जा रहा था। अब वो दिन में कई कई बार इस ख्वाब को दोहराता रहता। अब उसे यकीन आने लगा था कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कभी न कभी ये वाक़या उसके साथ पेश आ चुका है।
اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن سیٹھ عابد گھر پر تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لنچ پر بٹھا لیا۔ سیٹھ عابد کی ایک چچا زاد بہن بھی آئی ہوئی تھی اور ٹیبل پر موجود تھی۔ یہ میری بہن صفیہ ہے، کل ہی امریکہ سے آئی ہیں، اپنی سسرال میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ آج میں نے انہیں گھر پر مدعو کیا ہے۔ آفتاب نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نہایت بدتمیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو نہایت ہی بدتمیز لڑکا ہے، صفیہ نے کہا۔ کچھ دنوں سے بیمار ہے، کچھ چڑچڑا ہو گیا ہے، اور آپ شاہدہ کی شادی اس سے کر رہے ہیں؟ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لے پالک لڑکوں کے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے، ہم ان کے ماں باپ اور خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایسے بچے نئے ماحول میں آ کر ڈھل تو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی اصلیت کی طرف لوٹ بھی جاتے ہیں۔ خراب خون اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ سیٹھ عابد اپنی بہن کو تو کچھ نہ کہہ سکے، سر جھکا کر کھانا بھی کھاتے رہے، لیکن کھانے کے بعد آفتاب کے کمرے میں گئے۔ وہ اس وقت کسی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معذرت کی، لیکن سیٹھ عابد اس کی وجہ سے بے عزتی سے دوچار ہوئے تھے، سخت غصے میں تھے۔ اسے خوب ڈانٹ پھٹکار کی۔ تم کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو، تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے کمرے سے واپس آئے تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اپنے بیٹے کی حالت، بیگم عابدہ نے کہا۔ کسی کو بخار ہو جائے تو اسے تانے نہیں دیا کرتے۔ معاف کیجیے گا، یہ بخار نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی پاگل ہو، اس نے ہی گھر میں آگ لگائی ہو اور سب جل کر خاک ہو گئے ہوں۔ ایک یہ بچ گیا ہو ہماری جان کا عذاب بننے کے لیے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ ہمیں بھی جلا کر خاک نہ کر دے اور خود چلتا بنے۔ بیگم، کیوں کسی کے بارے میں ایسی کہانیاں بیان کرتی ہو؟ آپ کو یاد نہیں ہے اس کے بچپن میں جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو اس نے اپنی کہانی خود سنائی تھی؟ وہ یہی کہانی تھی جو میں دہرا رہی ہوں۔ میں نے کون سی نئی بات دہرا دی؟ کان کھول کر سن لیجئے، میں اپنی بیٹی کو ایسے پاگل کے حوالے نہیں کرنے والی۔ میری شاہدہ کے لیے بہت رشتے ہیں۔ 2-3 دن کی مصروفیت اور ہے، اس کے بعد میں آفتاب کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد پھر پاگل کا پاگل۔ اس سے صاف کہہ دو وہ شاہدہ کی طرف سے ہاتھ دھو رکھے۔ بیگم، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گی، جو کہنا ہوگا میں خود کہہ دوں گا۔ اسے کوئی اور صدمہ پہنچاؤ تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ سیٹھ عابد کے تیور اور لہجہ ایسا تھا کہ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا۔ دن گزر گیا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، کوٹھی میں بلب روشن ہو گئے تھے۔ آفتاب کے کمرے میں اندھیرا تھا، شاید وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ بلب بھی جلایا جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ایک نام پر برابر غور کر رہا تھا۔ یہ نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے، صفیہ۔ کس کا نام تھا یہ؟ یہ نام سنتے ہی میری حالت بگڑ کیوں گئی تھی؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شعور بار بار اس کے لاشعور پر دستک دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کوٹھی کے پیچھے سے کوئی ٹرین گزر رہی ہے۔ وہ کمرے میں نہیں، ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس نے ان سوالوں سے گھبرا کر تکیے پر سر رکھ لیا۔ اسے نیند آ گئی اور اب وہ خواب کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کا ماضی اس کے کمرے میں اتر آیا تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ اس کا بھائی فراز جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ آگ اس کے بستر کے قریب تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگا اور کمرے سے نکل آیا۔ صفیہ باجی، صفیہ باجی، وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ چیخوں کے جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھ اپنی ہی چیخوں سے کھل گئی۔ اس کے سوال کا جواب اسے مل گیا تھا۔ صفیہ میری بہن کا نام تھا جو آگ میں جل کر مر گئی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ باپ کی صورت سامنے آئی، ماں کی شکل یاد آئی۔ میں کتنا خوش غرض تھا کہ سب کو جلتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ شاہدہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میری بہن مجھ سے چھین گئی۔ یہ سب غیر ہیں۔ انہیں میرا خیال کیوں ہونے لگا؟ میرا ماضی کتنا اچھا تھا۔ وہاں سب لوگ میرے اپنے تھے۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ وہ سب کہاں ہوں گے؟ دہکتی ہوئی آنکھ کے دوسری جانب
مجھے یہ دریا عبور کرنا ہوگا، مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں اپنی بہن کا وفادار ہوں۔ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ بیگم عابد سیٹھ عابد کی بیوی ہیں، میری ماں نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکلا اور اسٹور کی طرف چلا گیا جہاں پیٹرول سے بھرے ہوئے ڈبے رکھے تھے۔ اس نے ایک ڈبہ اٹھایا اور کمرے میں چلا آیا۔ پیٹرول سے اپنے بستر کو خوب اچھی طرح بھگو دیا، باقی پیٹرول سے کمرے کی دوسری چیزوں کو بھگو دیا۔ پھر کمرے کو اندر سے لاک کیا اور بستر پر لیٹ کر ماچس دکھا دی۔ اس کی چیخوں سے پوری کوٹھی گونج رہی تھی۔ ایک طرف سے ملازم دوڑے، دوسری جانب سے سیٹھ عابد اپنے کمرے سے نکلے۔ یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ آوازیں آفتاب کے کمرے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آگ سے شروع ہونے والی کہانی آگ پر ختم ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد حال اور ماضی، شعور اور لاشعور کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ جس کا خمیر لقمہ حرام سے اٹھا ہو، اس کا انجام دہکتی ہوئی آگ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اسی لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائک کریے اور کمنٹس کریے، اور جو لوگ نئے ہیں اور جو پرانے ہیں، جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔